अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शर्ट भी मौजूद फखर में कुछ आमद। अब पागल है या जान के कर रहा है, ये सवाल है जनाब जो हमेशा से मेरे दिमाग में रहता है। जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल। ये सवाल उस वक्त भी कुछ ज़्यादा उभर के सामने आता है जब हमारा पठान भाई जो है वो खच मारता है, और ऐसी खच मारता है कि बंदा सोचता है कि यार इन्हें की करता है। और ये जो बयान आता है इमरान खान साहब का, ये ऐसे महसूस होता है जैसे उन्होंने किसी एक ऐसी खास हालत बयान जारी किया है जहां पर इमरान खान साहब को हूरों वाला कोई टीका लगाया, या उन्होंने कुछ ज़्यादा जो है वो मेज़ के करीब आके कोई सांस सूस ज़्यादा तेज़ी से खींचा है, जिसके बाद जो बंदा है वो अपने हवास खो बैठता है, बम को लात मार देता है और ऐसा हज़ियान बकता है जिसके नतीजे में वो भी जो है वो एक ऐसे फट्टे पे चढ़ता है और अपनी पार्टी को भी फट्टे पे चढ़ा देता है। आज इमरान खान साहब अडयाला जेल में मौजूद थे और इमरान खान साहब के साथ मीडिया के इंटरेक्शन का मौका मिला, और इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ इंटरेक्शन के अंदर मुझे ऐसे लगता है ऐसी ही सिचुएशन का शिकार होकर एक ऐसा बयान दाग दिया है जो इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए भी बाद में डिफेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब उसी कैफियत में है जिसका इजहार उन्होंने खुद किया था कि जनाब मैं नीचे गिरा, मेरी कमर पे चोट लगी थी, मेरी जो है वो बैकबोन बुरे तरीके से मुतासर हुई थी, तो मुझे शौकत खानम हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहाँ पर मुझे एक टीका लगाया गया, हूरों वाला टीका, जिसके बाद मुझे जो नर्सें थी वो हूरें नजर आ रही थी। आज भी इमरान खान साहब ने ऐसा ही कोई टीका लगाया जिसके बाद इमरान खान साहब अपने हवास खो बैठे। या दूसरी सूरत यह हो सकती है कि इमरान खान साहब ने अमेरिकी इंतखाबात और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कुछ ऐसी उम्मीदें लगा ली हैं जो है ना वो जिनका पूरा होना इमरान खान साहब के लिए तो यकीनी है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब भूल गए हैं कि अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो मौजूदा सूरत हाल में हाफिज जी का जो हलवा है या हाफिज जी की पकाई हुई जो खिचड़ी है वो ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिश है। और अगर हाफिज जी ने कोई खिचड़ी पकानी है और खिचड़ी पका के या खिचड़ी को तैयार करके उसको दम पे लगा दिया है, तो इस बात को यकीनी समझना चाहिए कि ये खिचड़ी जो है ये पकेगी भी, और चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, ये जो खिचड़ी है इसको आपको हल्क से नीचे उतारना ही पड़ेगा। दैट इज फाइन, इसके ऊपर किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब अगर आप इमरान खान साहब ने आज जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की है जिसका स्क्रिप्ट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जनाब एक ऐसा बयान है जो मुझे उसी बयान की कार्बन कॉपी नजर आता है जो इमरान खान साहब ने ये जो है मशरकी पाकिस्तान उसके हवाले से किया था, जहां पर उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ की यानी जनरल याहिया खान का तकाबली जायजा ले लिया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ। इस स्टेटमेंट के अंदर जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया गया, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया, उसके बाद इमरान खान साहब के टेक्स्ट के हवाले से भी शेयर किया गया, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लेटर हेड के ऊपर इस बयान को प्रिंट कराकर भी शाया किया गया, और बताया ये जा रहा है कि ये लेटर जो है ये इमरान खान साहब ट्रंप को भी भिजवाना चाहते हैं। इसीलिए ये जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है इसको लेटर हेड पे प्रिंट किया गया ताकि ये प्रोड्यूस किया जा सके इमरान खान साहब की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को जब जुल्फी बुखारी उनकी टीम के साथ मुलाकात करेंगे। अब अगर आप इस बयान को देखें, इस बयान के अंदर इसका इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका उर्दू ट्रांसक्रिप्शन भी शाया की है। उसमें जनाब इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है जो अब नहीं। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती। हकीकी जमहूरियत के लिए साफ शफाफ इंतखाबात, आज़ाद अदलिया, कानून की बालादस्ती, एहतसाब का होना ज़रूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी रचाते हैं। मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबारात देखे हैं, इनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। ये जो मर्जी अब नाइंसाफियाँ और जुल्म करें, इनसे कोई नहीं पूछेगा। तहरीके इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसको हराने के लिए काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में उनकी मदद की। उन्होंने जो पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका मारा
اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی اس غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر، غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترمیم کروائی ہے۔ اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے۔ اب یہ والے جو پیراگراف میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ مجھے ایسے لگتا ہے، جس کا اظہار میں نے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، کہ عمران خان صاحب نے بم کو لات مار دی ہے، اور وہ ایک ایسی حالت کے اندر شاید انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے بعد عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جماعت سب کے لیے ان پیراگرافز کو ڈائجسٹ کرنا یا اس کا ڈیفنس کرنا یا میڈیا پر آ کر عمران خان کی طرف سے اس جو بیان کے اندر جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اس کو آگے بڑھانا شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا جب اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا۔ موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ دوبارہ سنیے، موجودہ آرمی چیف یعنی جنرل عاصم منیر صاحب اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی۔ یہ اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کیے بغیر قانون سازی کر دی گئی ہے۔ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں۔ احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی۔ جو ٹکٹ ہولڈرز یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں اور اگلے انتخابات میں ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ میں اپنی قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ آپ سب کو حقیقی آزادی اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں۔ اگر ہم آج اپنے حقوق کے سامنے نہیں لڑیں گے، حقوق کے لیے نہیں لڑیں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں غلامی سے موت بہتر ہے۔ یہ مجھے ملٹری کورس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں غلامی کو قبول نہیں کروں گا۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 47th امریکن پریزیڈنٹ کے انتخاب جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور وہ بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے باجوہ کی طرف سے حسین حقانی کو استعمال کرتے ہوئے میرے خلاف لابی کی۔ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا۔ اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں۔ جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانا پڑیں گے، اور باقی وہ باتیں ہیں کہ میں جیل سے نہیں بھاگوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو بیان عمران خان صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے، آپ مجھے خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا موجودہ چیئرمین، پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل، پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری اطلاعات، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی لیڈر، پاکستان تحریک انصاف کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر یا پاکستان تحریک انصاف کو اپوزیشن لیڈر اور تو اور شیر افضل مروت بھی کیا اس بیان کو ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ نہ وہ اس بیان کو ڈیفینڈ کر پائیں گے اور نہ ہی اس بیان میں موجود بیانیے کو لے کر آگے چل پائیں گے، کیونکہ عمران خان تے اندر ہے پائیں، باقی نے تے اندر نہیں نہ جانا۔ کیونکہ اگر وہ اس بیان کو لے کے آگے چلیں گے کہ جناب آرمی چیف کو جو ہے وہ توسیع غلط دی گئی، یا وہ اس بیان کے مطابق جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں یہ اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، تو یہ بیانیہ آپ کا کیا خیال ہے کہ قومی اسمبلی میں عمر ایوب یہ بات کہے گا کہ آرمی چیف جو ہے وہ اس سارے کھیل کا مرکزی کردار اور سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ آرمی چیف کے اوپر ہے؟ یقینی طور پر یہ باتیں نہیں کہی جائیں گی۔ اب اگر عمران خان صاحب، اگر آپ غور کریں، عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ جان بوجھ کر کی ہے، اور موجودہ صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں موجودگی کو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم جمہوری آزادیوں یا جمہوریت کے لیے نکلنے والے پولیٹیکل ورکرز پر تشدد کا معاملہ اٹھائیں گے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ اٹھائیں گے، تو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کی طرف متوجہ ہوگی اور ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستان کی طرف متوجہ
متوجہ ہونا پاکستان کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس اب بھی تک امریکہ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کسی بھی طور پر اپنی ان برآمدات کو متاثر نہیں کرنا چاہے گا امریکہ کے ساتھ۔ لہٰذا یہ جو سچویشن ہے یہ جان بوجھ کر گھڑی گئی ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے احتجاجی تحریک کا جو اعلان کیا گیا ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ احتجاجی تحریک کو جلد از جلد منظم کیا جائے، اور ایک جوائنٹ لیڈرشپ ہوگی جو اس احتجاجی تحریک کو لیڈ کرے گی۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لاسٹ کارڈز کو کھیلنا چاہتے ہیں۔ اب ایک جانب اگر یہ پولیٹیکل موومنٹ کو آپ نے لے کے آگے چلنا ہے تو یہ سیاسی تحریک کے لیے، کسی کو تحریک کو چلانے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ یہ تحریک کس کے خلاف چلائی جا رہی ہے اور اس تحریک سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب کے خود اپنے اعلان کے مطابق یہ تحریک پاکستان کے اندر صاف اور شفاف انتخابات یا لوٹے ہوئے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے چلائی جا رہی ہے، لیکن یہ تحریک کس کے خلاف چلائی جا رہی ہے؟ اگر آپ حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب کے صرف دو بیانات جو انہوں نے وکلا کے ساتھ گفتگو کی ہے یا انہوں نے اڈیالہ جیل میں جرنلسٹوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس کے اندر یہ بات بہت ہی وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ یہ تحریک چلائی جا رہی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستانی فوج کی لیڈرشپ کے خلاف۔ پہلے بیان میں جو عمران خان صاحب نے دیا ہے 5 نومبر کو اڈیالہ جیل میں، اس میں عمران خان صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر ان تمام چیزوں کو لے کے آگے بڑھے تھے اور انہوں نے پاکستان کی عوام کو اکسایا تھا کہ جناب ان کے اوپر اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل ورکرز کے اوپر جو بھی اس وقت بقول عمران خان ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے۔ آج کے بیان کے اندر عمران خان صاحب نے اس ٹارگٹ کو واضح کر دیا ہے، عمران خان نے اس ٹارگٹ کو واضح بھی کر دیا ہے، اس ہدف کا بھی تعین کر دیا ہے کہ یہ تحریک کس کے خلاف چلائی جائے گی۔ یہ تحریک جو ہے وہ یحییٰ آفریدی کے خلاف نہیں چلائی جائے گی۔ یہ تحریک اگر آپ غور کریں تو عمران خان صاحب نے اس مرتبہ اس ویژن کو براڈ کر دیا ہے، اس کے اندر انہوں نے موجودہ حکومت کا بھی ذکر کر دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ عمران خان نے یہ جو وزن عائد کیا ہے اس مینڈیٹ کو فراہم کرنے والے اور اس مینڈیٹ کو پروٹیکٹ کرنے والی شخصیت کے خلاف کیا ہے جو عمران خان کے اسی سٹیٹمنٹ کے مطابق آرمی چیف ہیں۔ اب اگر جو تحریک چلے گی جس طرح 9 مئی میں ہوا تھا، عمران خان صاحب نے 9 مئی سے پہلے کون سا بیانیہ بنایا تھا؟ عمران خان نے میر جعفر اور میر صادق کا بیانیہ بنایا تھا، عمران خان نے چور چوکیدار کا بیانیہ بنایا تھا، اور اس کے بعد عمران خان نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو جن لوگوں نے مجھے گرفتار کیا تھا، جب 9 مئی کے بعد عمر عطا بندیال نے عمران خان کو خصوصی پروٹوکول کے ذریعے لاہور پہنچایا تھا، تو عمران خان نے اس کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا ایک سے زائد مرتبہ اظہار کیا تھا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ مجھے کون گرفتار کر رہے ہیں تو پھر احتجاج بھی ادھر ہی ہونا تھا۔ عمران خان نے یہ بات واضح کر دی کہ مجھے جن لوگوں نے گرفتار کیا تھا احتجاج اس کے سامنے ہونا تھا، اور اب بھی عمران خان صاحب اسی احتجاج کے لیے ویسی ہی بیٹل گراؤنڈ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے اقتدار سے محروم کیا، مجھے ان لوگوں نے 13 مہینے سے ناحق جیل میں رکھا، اور اب جو تحریک چلے گی وہ اسی کے خلاف چلے گی، ان یوزرپرس کے عمران خان صاحب کے بقول چلے گی جو اس وقت اس حکومت کے پشتی بان ہیں اور ان کی طاقت کی وجہ سے یہ حکومت چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹارگٹ اور آبجیکٹو دونوں کو واضح کر دیا ہے، اور اب یہ جو تحریک چلے گی عمران خان صاحب کے بقول یہ ان آبجیکٹوز اور ان ٹارگٹس کے حوالے سے ہی چلے گی اور اس کو لے کے آگے بڑھا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، تحریک کو لیڈ کون کرے گا؟ اس کے مطابق مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس مرتبہ اس تحریک کی قیادت کو محض علی امین گنڈا پور کے سر پہ نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ عمران خان صاحب ممکنہ طور پر اس مرتبہ اس تحریک کی قیادت کے لیے کسی ایسے چہرے کو سامنے لے کے آئیں گے جو عمران خان صاحب کے مطابق زیادہ اگریسو ہوگا، اور وہ علی محمد خان جیسا نہیں ہوگا، وہ باقی لوگوں جیسا نہیں ہوگا، وہ اگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے گا اور اس اگریسو مائنڈ سیٹ کو لے کے آگے چلے گا۔ اب یا تو اس اگریسو مائنڈ سیٹ کا حامل مراد سعید ہو سکتا ہے، یا خود بشرا بی بی ہو سکتی ہیں، یا علیمہ خان ہو سکتی ہیں، اور عمران خان صاحب ان تینوں میں سے ہی کسی کو یا تو مشترکہ طور پر یا
جو ہے نا وہ درون خانہ انہی کو لیڈرشپ دے گا اور وہ اس کے اوپر احتجاج چلائے گا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے اس ایجنڈے کو نہیں سمجھتی؟ اگر مجھ جیسا جو ہے ایک عام جرنلسٹ اس بات کی گہرائی کو سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے، تو جن کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے کیا وہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی لیے میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے اندر اگر جو ہے حافظ صاحب اس بات کا تہیہ کر لے کہ انہوں نے کوئی کھچڑی پکانی ہے تو وہ کھچڑی پک کے رہتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم، کانسٹیٹیوشنل بینچز، آرمی ایکٹ، ایئر ایکٹ، نیول ایکٹ میں تبدیلیوں سے بھی اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جناب اس سے جو طاقت کا توازن ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور اب یہ طاقت کا توازن جو ہے وہ ادھر ہی چلا گیا ہے جنہوں نے یہ کھچڑیاں پکانی ہے، تو پھر اس بات کا عمران خان صاحب کو ادراک ہونا چاہیے کہ اگر یہ کھچڑی پکے گی اور اس کھچڑی کو جو میری رائے میں جس کھچڑی پر دم لگ گیا ہے تو یہ کھچڑی پکنے کے بعد عمران خان صاحب کے حلق سے نیچے اتاری جائے گی، چاہے حلق میں ڈنڈا گھسانا پڑ جائے، یہ کھچڑی عمران خان صاحب کے حلق سے نیچے اترے گی۔ اور آنے والے چند دنوں میں جیسے ہی یہ کھچڑی کا دم مکمل ہوگا، کھچڑی کو نیچے اتارا جائے گا، تو یہ گرم جو کھچڑی ہے یہ عمران خان صاحب کے حلق کو جلاتے ہوئے ان کے معدے تک پہنچے گی۔ دیٹ از فائنل، اور اس کا آپ آنے والے چند روز کے اندر مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے ہی دیکھیں گے۔ اور عمران خان صاحب اس موقع پر مجھے یقین ہے کہ ایک مرتبہ پھر بم کو لات ماریں گے اور کوئی ایسی کھچ ماریں گے، کوئی ایسی چول ماریں گے کہ ہم پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پائنا پاگل ہے یا جان کے کرتا ہے۔ عبداللہ کے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔